अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खिलाफत से मलूकियत तक किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप किताब डाउनलोड कर सकते हैं। किस्त नंबर 30 सही बुखारी हदीस नंबर 4827। मरवान को मुआविया ने हिजाज का अमीर यानी गवर्नर बनाया था। उसने एक मौके पर खुतबा दिया और खुतबा में यजीद बिन मुआविया का बार बार जिक्र किया ताकि उसके वालिद मुआविया के बाद उससे लोग बैत करें। इस पर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने एतराज़न कुछ कहा। मरवान ने कहा, इसे पकड़ लो। अब्दुर्रहमान अपनी बहन आयशा के घर में चले गए तो वो लोग पकड़ नहीं सके। इस पर मरवान बोला कि इसी शख्स के बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई थी कि और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि तुफ है तुम पर, क्या तुम मुझे खबर देते हो? इस पर आयशा ने कहा, हमारे आले अबी बकर के बारे में अल्लाह ताला ने कोई आयत नाजिल नहीं की, बल्कि तोहमत से मेरी बरात जरूर नाजिल की थी। सही बुखारी की इस रिवायत में सिर्फ ये जिक्र है कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कुछ कहा, लेकिन क्या कहा इसका तज़किरा इस रिवायत में नहीं है, लेकिन एक दूसरी रिवायत में इसका तज़किरा मौजूद है। इमाम इब्ने अबी खैसमा मुतवफ़ा 279 हिजरी ने कहा, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खड़े हुए और उन्होंने कहा, ए बनु उमैया, आप हमारी तरफ से पेश करदा 3 तरीकों में से कोई एक तरीका मुंतखब कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाओ, या अबू बकर के तरीके को अपनाओ, या उमर फारूक के तरीके को अपनाओ। ये मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली अहद बना देते तो वो उसके अहल थे। इसके बाद अबू बकर का दौर आया, उनके खानदान में भी ऐसे लोग थे जिन्हें अगर अबू बकर वली अहद बना देते तो वो उसके अहल थे। इसके बाद उमर का दौर आया, उनके खानदान में भी ऐसे लोग थे जिन्हें अगर उमर वली अहद बना देते तो वो इसके अहल थे, लेकिन उन्होंने ये मामला मुसलमानों की एक जमात पर छोड़ दिया और तुम लोग चाहते हो कि इस मामले को कैसरियत और किसरियत बना डालो। जब एक कैसर फौत हो जाता तो दूसरा कैसर उसकी जगह ले लेता। तारीख इब्ने अबी खैसमा जिल्द 2 सफ़ा 71 इस्नादन सही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि उन्होंने खुद सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान बिन हकम और उसके बाप पर लानत फरमाई थी। हज़रत आयशा ने फरमाया कि मरवान अल्लाह की तरफ से उस लानत का एक टुकड़ा है। यह हदीस मरवान की शख्सियत और उसके आमाल की रोशनी में पेश की गई ताकि साहबा और उम्मत को तंबिया हो के जुल्म सितम करने वाले आमाल की जजा अल्लाह के नजदीक सख्त है। हवाला सुनन नसाई अल कुबरा हदीस नंबर 11491, मुस्तदरिक अल हाकिम हदीस नंबर 8483। यह हदीस मरवान की शख्सियत और उसके जालिमाना रवैये की निशानदही करती है, खुसूसन इस बात के लिए कि उसने इस्लाम के इब्तिदाई उसूलों और सहाबा के हुकूक की खिलाफ वर्जी की। हज़रत आयशा की रिवायत में मरवान और उसके वालिद दोनों पर लानत का जिक्र ये वाज़े करता है कि जुल्म और दगा दोनों वालिद और बेटे की तरफ से जारी थे। तारीखी तज्जिया ये भी बताता है कि मरवान ने खिलाफत की सियासी हरकत में शदीद धोखाधड़ी और बेइंसाफी की, और इस हदीस से ये हिमायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक ऐसे अफराद की मजम्मत ज़रूरी है। मुआविया ने अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद गवर्नरों को हिदायत दी कि वो यजीद की बैत हासिल करें, चाहे इसके लिए किसी हद तक धमकी या जबर करना पड़े। कूफा और बसरा के गवर्नरों को खुसूसी तौर पर यह हुक्म दिया गया कि अवामुन्नास को मजबूर करें कि यजीद की बैत कबूल करें और जो लोग मुखालफत करें उनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। ये इकदाम 41 हिजरी तकरीबन 661 ईस्वी में जारी हुआ, यानी हजरत हसन की वफात के फौरी बाद। कूफा में गवर्नर को वाज़े तौर पर हिदायत दी गई कि वो अहले बैत और उनके वफादारों को नजरअंदाज करे और उनकी हिफाजत के हुकूक की खिलाफ वर्जी करे। बसरा में भी यही हिकमत अमली अपनाई गई और गवर्नरों को कहा गया कि वो मुकामी कबीलों और कबाइल को यजीद की बैत लेने पर मजबूर करें। तारीखी मसादिर जैसे तारीख तबरी, अल कामिल फित तारीख तस्दीक करते हैं कि मुआविया ने ये इकदाम सुलह की सही खिलाफ वर्जी के तौर पर किए और गवर्नरों को बराह रास्त हुक्म दिया कि यजीद की बैत ली जाए। इससे जाहिर होता है कि मुआविया की सियासी हिकमत अमली में अपने खानदान के मुस्तकबिल के लिए ताकत और धौंस का भरपूर इस्तेमाल शामिल था।
اور اس نے صلح کی روح کو نظر انداز کیا۔ یزید کی بیعت کے سلسلے میں مختلف صحابہ نے اختلاف اور اعتراض ظاہر کیے۔ تاریخی مصادر کے مطابق مدینہ اور کوفہ کے بعض معزز صحابہ نے بیعت سے انکار کیا یا اسے قبول کرنے میں تاخیر کی۔ سب سے پہلے حضرت علی کے قریبی صحابہ میں سے چند نے بیعت سے انکار کیا یا احتیاط اختیار کی، کیونکہ وہ یزید کی صلاحیت اور نیت سے واقف تھے۔ ان میں شامل تھے حضرت زبیر بن عوام کے بعض خاندان کے لوگ۔ وہ یزید کی سختی اور معاویہ کے گورنروں کے مظالم سے پہلے ہی آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے بیعت کرنے سے گریز کیا۔ عبداللہ بن عمر، انہوں نے بیعت کو قبول کرنے میں دیر کی اور اسے صرف مذہبی اور اخلاقی اصولوں کی روشنی میں پرکھا۔ حضرت حسین بن علی واضح طور پر یزید کی بیعت سے انکار کیا، کیونکہ وہ خلافت اور امت کی حفاظت کے اصول کو مقدم رکھتے تھے۔ یہ اختلافات بنیادی طور پر دو وجوہات کی وجہ سے تھے: یزید کی شخصیت اور قیادت کے بارے میں شکوک و شبہات، صلح اور حضرت حسن کی وصیت کے مطابق امت میں امن قائم رکھنے کی کوشش تاکہ خونریزی سے بچا جا سکے۔ تاریخی ماخذ: تاریخ طبری جلد 15، الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 615، مرات الزمان ابن جوزی جلد 7 صفحہ 12۔ یہ اختلافات ظاہر کرتے ہیں کہ صحابہ کی سوچ میں سیاسی بصیرت اور مذہبی اصول دونوں کا توازن موجود تھا، اور بیعت صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ امت کی فلاح و بقا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ بعد کے مراحل میں بعض صحابہ نے حالات کی پیچیدگی اور معاویہ کے دباؤ کے سبب یزید کی بیعت قبول کی، اگرچہ دل سے وہ راضی نہیں تھے۔ مدینہ اور کوفہ میں چند معزز صحابہ نے یہ فیصلہ معاشرتی اور سیاسی دباؤ کے پیش نظر کیا تاکہ عوام میں انتشار اور خونریزی نہ ہو۔ ان میں شامل تھے یہ لوگ: حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے اپنی بصیرت اور معاویہ کے دباؤ کے باعث بیعت قبول کی، تاہم ان کے خطبات اور تحریریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ یزید کی اخلاقی اور سیاسی کمزوریوں سے آگاہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے بھی بیعت قبول کی تاکہ امت میں آشوب نہ پیدا ہو اور موجودہ حالات میں استحکام قائم رہے۔ دیگر صحابہ جنہوں نے ذاتی طور پر بیعت میں شرکت کی، وہ اکثر معاویہ کی سیاسی حکمت عملی اور فوجی طاقت کی وجہ سے مجبور تھے، نہ کہ دل سے یزید کی قیادت کو تسلیم کیا۔ یہ فیصلے بیشتر سیاسی حکمت عملی اور امن قائم رکھنے کی غرض سے کیے گئے تاکہ قیام امن اور خونریزی سے بچا جا سکے، جبکہ حقیقی عقیدت اور دل کی رضا میں فرق موجود تھا۔ تاریخی ماخذ: تاریخ طبری جلد 15، الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 615، مرات الزمان ابن جوزی جلد 7 صفحہ 13۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ صحابہ نے سیاسی دباؤ اور امت کی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کیا، اور بیعت کے ظاہری قبول کے باوجود اخلاقی اور دینی اصولوں سے مکمل ہم آہنگ نہیں تھے۔ حضرت حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کی بنیادی وجہ دین و ایمان کی حفاظت اور اخلاق کے اصولوں کی پاسداری تھی۔ آپ نے دیکھا کہ یزید کی شخصیت اور طرز حکومت اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اور ان کے دور میں امت میں ظلم و ستم بڑھ رہا ہے۔ اس لیے حضرت حسین نے فیصلہ کیا کہ ظالم اور نافرمان شخص کے سامنے سر تسلیم نہ جھکائیں، چاہے اس کے لیے ذاتی خطرات اور مصائب ہوں۔ مزید یہ کہ آپ کی نظر میں خلافت صرف رسمی اختیار یا سیاسی دباؤ سے نہیں چلتی، بلکہ اس کا مقصد دین کے راہ میں انصاف، عدل اور اخلاقی قیادت فراہم کرنا ہے۔ یزید کی بیعت قبول کرنا اس بنیادی اصول کے خلاف تھا، اس لیے حضرت حسین نے مدینہ میں بھی صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کیا اور امت کو دین اور اصولوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ تاریخی ماخذ: تاریخ طبری جلد 16، الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 620، مرات الزمان ابن جوزی جلد 7 صفحہ 15۔ یہ پس منظر واضح کرتا ہے کہ حضرت حسین کا انکار صرف سیاسی مخالفت نہیں بلکہ دینی اصولوں کی پاسداری اور امت کی رہنمائی کا عملی نمونہ تھا۔ یزید بن معاویہ جب خلافت کے لیے بیعت لی جا رہی تھی تو اس کی عمر تقریباً 29 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ تاریخی ماخذ اس کی شخصیت اور کردار کے بارے میں واضح رائے دیتے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کے اصولوں کے لحاظ سے ناپختہ اور سیاسی مفاد پرست تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یزید میں چند خصوصیات نمایاں تھی: ظلم و ستم کی عادت: یزید نے نوجوانی میں ہی شراب نوشی، شکار اور دنیاوی تعیش کی عادات اختیار کی، اور ان کے دور میں سیاسی اور معاشرتی ظلم و جبر کی روایت مضبوط ہوئی۔ انصاف سے دوری: وہ حکمرانی اور انصاف اور شریعت کے اصولوں کا پابند نہیں تھا بلکہ اپنے مفاد اور طاقت کے حصول کے لیے اقدامات کرتا تھا۔ دینی اصولوں کی خلاف ورزی:
تاریخی ماخذ میں ملتا ہے کہ یزید نے خلیفہ بننے سے پہلے مدینہ میں اور شام میں ایسے اقدامات کیے جو اسلامی اخلاقیات اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف تھے۔ شخصی رویہ، رحم دل یا نیک خصلتوں کے برعکس یزید کی شخصیت کو زیادہ تر مادی اور سیاسی مفاد پرست سمجھا جاتا ہے، اس لیے اہل علم اور محدثین نے اسے ظالم اور دین سے دور حکمران قرار دیا۔ ماخذ: تاریخ طبری جلد 16 صفحہ 285، الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 681، مرات الزمان ابن جوزی جلد 7 صفحہ 17۔ مختصراً، یزید کی جوانی میں ہی اس کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ یزید کی زندگی اور کردار کی تفصیل دیکھیں تو کچھ ایسے تاریخی واقعات سامنے آتے ہیں جو اس کے ظالم اور غیر دینی رویے کو واضح کرتے ہیں۔ مدینہ میں نوجوانی کے اعمال: یزید نے نوجوانی میں ہی شراب نوشی، شکار اور کھیل کود میں حد سے زیادہ مشغولیات اختیار کی۔ اس کی یہ عادات اسلامی اخلاقیات کے بالکل خلاف تھیں۔ معاشرتی طیش: اس نے دولت اور عیش و عشرت کو اپنے لیے ترجیح دی اور عوام کی فلاح و بہبود کی طرف کم توجہ دی۔ شام میں حکمرانی کے دوران ظلم میں یزید نے اپنے والد معاویہ کے بعد شام میں گورنروں اور عوام پر سختی اور جبر کا راستہ اختیار کیا۔ گورنروں کو رشوت، لالچ اور دھمکیوں سے اپنے زیر اثر لانے کی کوشش کی گئی۔ اہل بیت اور صحابہ پر ظلم ہے۔ تاریخی ماخذوں میں ملتا ہے کہ یزید نے اہل بیت اور صحابہ پر ظلم و ستم ڈھائے۔ ان کی سفارشوں اور حقائق کے باوجود لوگوں کو تشدد اور جبر کا نشانہ بنایا گیا۔ دینی اصولوں کی خلاف ورزی: اس نے خلافت کے حصول کے لیے اسلامی شریعت اور نصوص کو بالکل نہیں مانا، بلکہ اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے ہر اقدام کیا۔ یہ سب واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ یزید کی فطرت دینی اصولوں سے دور تھی اور اس کے دور حکومت میں ظلم و جبر و بربریت کے اثرات نمایاں تھے۔ اس لیے حضرت حسین نے اس کی بیعت سے انکار کیا اور حق و انصاف کی حفاظت کے لیے اقدام کیا۔ تاریخ طبری جلد 16 صفحہ 285، الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 621، مرات الزمان ابن جوزی جلد 7 صفحہ 17۔ یہی تاریخی ماخذ بیان کرتے ہیں کہ یزید کی پرورش اور ماحول ہی اس کی فطرت پر اثر انداز ہوئے۔ معاویہ کی طرز حکومت اور عیش و عشرت کے ماحول نے یزید کو ظلم، خود غرضی اور دینی اصولوں سے دور کر دیا تھا، اس لیے رحم دلی، انصاف پسندی یا تقوی اس کے کردار میں نہ ہونے کے برابر تھی، اور یہی سبب تھا کہ وہ خلافت کے منصب پر آ کر اہل بیت اور عوام الناس کے ساتھ سختی اور ظلم کرنے پر آمادہ ہوا۔ یہ بات ہمیں اس سبق کی یاد دلاتی ہے کہ تربیت اور ماحول فرد کے کردار اور فیصلوں پر براہ راست اثر ڈال سکتے ہیں۔ تاریخی روایات اور محدثین کے اقتباسات میں یزید کے کردار کی واضح تنقید ملتی ہے۔ زیادہ تر ماخذ میں اسے فاسق، فاجر اور شرابی بتایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں درج ہے کہ وہ دین و تقوی سے دور تھا، شراب نوشی کرتا تھا اور دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا تھا۔ بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ وہ جانوروں سے کھیلتا اور غیر ضروری مشاغل میں وقت گزارتا، مثلاً بندروں اور چیتے پالنا، جو اس کی غیر سنجیدگی اور بے احتیاطی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات تاریخی ماخذ جیسے تاریخ دمشق، مرات الزمان اور ابن کثیر کی تاریخ میں موجود ہیں، جو اس کے اخلاقی زوال اور خلافت کے لیے ناقابل قبول طرز عمل کو بیان کرتے ہیں۔ معاویہ کو یہ مشورہ دینے والے سب سے اہم شخص عمرو بن عاص تھے۔ تاریخی ماخذ میں ذکر ہے کہ عمرو بن عاص نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ خلافت کو خود بخود وراثتی طریقے سے منتقل کر دیں اور اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کر دیں تاکہ خلافت کے بعد خلافت کے لیے کسی قسم کی مخالفت نہ ہو۔ اس کے علاوہ معاویہ کے قریبی مشیروں اور بعض سرداروں نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ یزید کو مستقبل کے خلیفہ کے طور پر تیار کیا جائے، کیونکہ یزید کو خلافت کے بعد عوام کے سامنے مضبوط پوزیشن میں دیکھنا چاہیے تھا۔ یہ فیصلہ معاویہ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں ہوا اور یزید کی بیعت کے لیے تیاریاں اسی بنیاد پر شروع ہوئیں۔ حوالہ تاریخ دمشق جلد 13 صفحہ 272، مرات الزمان ابن جوزی جلد 7 صفحہ 9، الکامل فی التاریخ ابن اسیر جلد 4 صفحہ 200۔ مدینہ میں جب مروان بن حکم نے جمعہ کے خطبے کے دوران یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا تو اس پر واضح مخالفت دیکھنے میں آئی۔ تاریخی روایت کے مطابق مخالفین میں سب سے نمایاں لوگ وہ صحابہ اور اہل مدینہ تھے جو خلافت راشدہ کے اصول کے پابند تھے اور یزید جیسے فاسق اور ظالم شخص کو خلیفہ دیکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ جب مروان نے خطبہ دیا تو کئی لوگوں نے احتجاج کیا
کچھ نے صریحاً کہا کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور ایسے شخص کو جانشین بنانا جائز نہیں جو اہل ایمان کے حقوق کو پامال کرے۔ کچھ لوگ اس اعلان کے دوران خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کیے گئے، لیکن کچھ نے کھلے عام مخالفت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت زبیر کے قریبی ساتھی اور اہل علم مدینہ نے اس موقع پر اعتراض کیا اور کہا یہ بیعت صرف رضا اور اہل سنت و جماعت کے حق میں ممکن ہے، اور زبانی مخالفت کے باوجود مروان نے اعلان مکمل کیا۔ اس کے نتیجے میں مدینہ میں عوام الناس کے دلوں میں بے چینی اور ناراضی پیدا ہوئی۔ کئی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ معاویہ اور اس کے وزراء عوام کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور یہ عمل صریحاً فتنے کا آغاز تھا، جس کا اثر بعد میں یزید کی بیعت اور اہل بیت کے خلاف اقدام میں بھی نظر آیا۔ حوالہ تاریخ دمشق جلد 13 صفحہ 272، مرات الزمان ابن جوزی جلد 7 صفحہ 10، الکامل فی التاریخ ابن عاصر جلد 4 صفحہ 210۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں یزید کی بیعت کے معاملے میں اہم سنگ میل ہے۔ 5 بڑے صحابہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا وہ یہ تھے: عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی اور ابن عباس۔ ان سب نے خلافت کے تقدس اور امت کے حق و سچائی کی حفاظت کے لیے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ معاویہ بذات خود تشریف لائے اور ان 5 بزرگوں کو طلب کیا، انہیں ڈرایا دھمکایا تاکہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ اس دوران حضرت عائشہ نے بھی اس سازش اور دھمکی کی مخالفت کی اور فرمایا یہ اقدام خلیفہ زادوں کے لیے خطرناک ہے اور ان پر ظلم ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف معاویہ کی قوت و استمداد کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی ہمت اور حق کے لیے موقف اختیار کرنے کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ حوالہ جات: البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 79، سن 57 ہجری کے واقعات میں، تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 455۔ اور یہ واقعہ یزید کی بیعت کے خلاف مزاحمت اور اہل بیت کی حفاظت کی تاریخی پس منظر کو واضح کرتا ہے اور معاویہ کے زمانے میں سیاسی دباؤ کی حقیقت پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں یزید کی بیعت کے دوران اہل بیت اور صحابہ کی ثابت قدمی کو واضح طور پر پیش کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے نہ صرف یزید کی بیعت سے انکار کیا بلکہ معاویہ کے شدید دھمکی آمیز رویے کے باوجود بھی اپنی نیک نیتی اور اصول پسندی قائم رکھی۔ معاویہ نے انہیں طلب کر کے کہا کہ کیا تم میں جرات ہے کہ میرے خلاف کھڑے ہو؟ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر نے نہایت جرات مندانہ جواب دیا: مجھے قتل کر کے تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن پر اللہ اس دنیا اور آخرت میں اپنی لعنتیں بھیجتا ہے۔ یہ موقف ظاہر کرتا ہے کہ بعض صحابہ حق اور عدل کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنے کو تیار تھے اور ظالم حکمران کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے۔ تاریخ تبری جلد 7 صفحہ 177، سن 56 ہجری۔ جبکہ بیعت کا مقصد یہی ہے کہ امت کے افراد کو اختیار ہو کہ وہ جسے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے رضامندی ظاہر کریں۔ اگر کسی پر زبردستی خلیفہ بنوانا ہو تو بیعت کا پورا نظام ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے صحابہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور معاویہ کی دھمکیوں کے باوجود حق پر قائم رہے۔ یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ جبر اور دھونس کے ذریعے حکمران منتخب کرنا اسلامی شریعت اور اصولوں کے خلاف ہے، اور یہی اقدام امت میں خلفاء کے انتخاب کے حق کو پامال کرتا ہے۔ بیعت کا حقیقی مقصد تو مشاورت، رضامندی اور با اختیارانہ انتخاب ہے، نہ کہ زبردستی تسلیم کروانا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اسلامی حکومت کی اصل نوعیت اور بیعت کے حقیقی مفہوم سے بخوبی واقف تھے۔ لغوی اعتبار سے بیعت کا مطلب عہد و پیمان اور خرید و فروخت کی مانند ایک دوسرے کی طرف سے رضامندی کے تبادلے کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں ہے۔ اس میں دونوں فریق کی آزادی رائے اور اقرار ضروری ہے، اور اگر کسی پر جبر یا اکراه ہو تو یہ عہد و پیمان درست نہیں رہتا۔ بیعت کی یہ اسلامی شرط امام حسین کے سامنے یزید کی پیشکش میں موجود نہیں تھی۔ یزید کی زندگی شراب نوشی، فساد، غیر اسلامی عادات اور بیہودہ مشاغل سے بھری ہوئی تھی، جیسا کہ مورخ ابن کثیر نے بیان کیا۔ یزید رقص و شراب و شکار میں مگن رہتا، لونڈیوں اور رنڈیوں کی صحبت پسند کرتا، بندروں اور جانوروں کے ساتھ کھیلتا، بازاروں میں بندروں کو سونے اور چاندی کے ہار پہنا کر گھماتا اور شراب کی مخمور حالت میں اٹھتا۔ ایسے شخص سے بیعت لینا نہ صرف اسلامی اصولوں کے خلاف تھا بلکہ دین کی حفاظت کے لیے بھی خطرناک تھا۔